नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुकल हुदा वत्तक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे, ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला आप सबसे दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से की जितनी भी हम शुक्र अदा करें अल्लाह तबारक व तआला का उतना ही कम है। जिसने हमें तौफीक दी, हम उसके कुरान को, उसके कलाम को पढ़ रहे हैं और इसके अंदर से अपने लिए बहुत कुछ नसीहत और हमारी जिंदगियों के जो असूल हैं, हमारी जिंदगी को आसान बनाने के तरीके हैं, वो हम सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सूरत आल इमरान की आयत नंबर 26 तक पढ़ा था कल तक, और आयत नंबर 26 में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया था उसका मुख्तसर सा जायजा लेते हैं कि अल्लाह के हाथों में ही सबकी बादशाहत है। वो जिसे चाहे इज्जतों से नवाज दे और जिसे चाहे जिल्लुल और रुसवा कर दे। अल्लाह तबारक व तआला इज्जतें उन्हीं को देता है जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुक जाते हैं, अपनी गलतियों का एतराफ करते हैं, अपने आप को गुनाहगार समझते हैं और मान लेते हैं कि हमारा रब ही हमारा खालिक मालिक मुश्किल कुशा हाजत रवा बिगड़ी बनाने वाला मुसीबतों से निकालने वाला बेटे देने वाला बेटियां देने वाला सब कुछ ही हमारा रब है। हमारे रब के हाथों में हमारी तकदीर लिखी गई है और वो ही हमारी तकदीर बदलने पे कादिर है। और जो लोग ये सोच रखते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको इस दुनिया में भी बादशाहत अता फरमाता है और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला उनको इज्जत वाला मकाम अता फरमाता है। और कुछ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में बादशाहत देता है, जब वो रब की नाफरमानी पे लग जाते हैं, रब की नाफरमानी दिन रात करते हैं और वो नेकी की दावत नहीं देते, बुराई से रोकते नहीं हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसी जगह उसी दुनिया में ही उसको ज़लील और रुसवा करते हैं। उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल पाकिस्तान के हुक्मरान हैं। आप उनको देख लें, एक आता है उनको लोग सपोर्ट करते हैं, वो बादशाह बन जाता है, वजीर आजम बनने के बाद उसको बड़ी इज्जत और इकराम के साथ हर जगह लेके जाया जाता है। बाहर आउट ऑफ कंट्री के उसके विजिट होते हैं, बहुत कुछ करने के बाद उसको बहुत तोहफे तहाइफ दिए जाते हैं। फिर कुछ अरसे बाद उसको ज़लील और रुसवा करके कभी मुल्क बदर कर दिया जाता है और कभी जेलों में कैद कर दिया जाता है। ये किस लिए है? ये अल्लाह ताला की नाफरमानी की सजा है। ये नहीं है कि हुक्मरानों के अंदर कोई ऐसी आदत है या कुछ ऐसे हुक्मरान के ऊपर जो लोग बैठे हैं वो बहुत नेक हैं, ऐसा हर किस नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उन जैसों के हाथों में उनको ज़लील और रुसवा करवाता है। और जो अल्लाह ताला की मान लेता है और उसको समझ आ जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला अला कुल्ली शैइन कदीर है, यानी कि हर चीज पे कादिर है, तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरत के खजाने का मुंह खोल देता है और इस दुनिया में भी इज्जत और इकराम मिलता है। आज आयत नंबर 27 और 28 को हम इंशाल्लाह देखेंगे। इसमें अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है, हमारे लिए नसीहत है कि रब की सिफात को हम इतना हल्का ले रहे हैं। हमारा रब तो वो है कि जो दिन को रात में बदल देता है, रात को दिन में बदल देता है, किसी को पता चलता है। एक रूटीन में काम चल रहे हैं। तो आज के आयत मुबारक का आगाज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुलिजु, तू दाखिल करता है, लैला रात को, फिर नहारी दिन में, और तुलिजु और तू दाखिल करता है,
نہارا دن کو، فی اللیل رات میں، وتخرجو اور تو نکالتا ہے، حیّا زندہ کو، من المیتی مردہ سے، وتخرجو اور تو نکالتا ہے، من المیتا مردے کو، من الحی زندہ سے، وترزقو اور تو رزق دیتا ہے، من جسے، تشاء تو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے، لا یتخذو زی نہ بنائے، مؤمنون ایمان والوں، کافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دونی چھوڑ کر، مؤمنون مومنوں کو، ومن اور جو، یفعل کرے گا، ذالک ایسا، فلیسا تو نہیں ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، شیئن کسی چیز میں، الا مگر، ان جی کے، تتقو تم بچو، منہم ان سے، تقوا کس طرح سے بچنا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ، نفسہ اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف، مصیر تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ جیسے آج کی 2 آیت مبارکہ، اب ہم اس کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تولجو تو داخل کرتا ہے، وہ تخرجو اور تو نکالتا ہے، تولجو کا روٹ ورڈ ہے واو لام جیم، اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ تخرجو کا روٹ ورڈ ہے خا را جیم، اور من الحی زندہ سے، ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، من المیتی مردہ سے، میم واو تا اس کا روٹ ورڈ ہے، وترزقو اور تو رزق دیتا ہے، را زا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، یتخذی بنائے، حمزہ خا زال اس کا روٹ ورڈ ہے، من دونی چھوڑ کر، دال واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، تتقو تم بچو، واو قافیہ اس کا روٹ ورڈ ہے، تو قاتن کس طرح سے بچنا، واو قافیہ اس کا روٹ ورڈ ہے، وَيُحَذِّرُكُمْ اور وہ ڈراتا ہے تمہیں، ہا را اس کا روٹ ورڈ ہے، مصیر لوٹ کر جانا، شواد یا را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے آج کے ہمارے روٹ ورڈ۔ اب ہم اس کی مختصر سے تفسیر دیکھتے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور تو ہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ رات کو دن میں داخل کرنے اور دن کو رات میں داخل کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد موسموں کی تبدیلی ہے، غیر محسوس طریقے طور پر کائنات میں ہونے والی حرکت سے دن اور رات کی شکل اختیار کرتی ہے، اور دن رات پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ گرمیوں میں راتیں کا ایک حصہ دن میں بدل جاتا ہے اور سردیوں میں دن کا ایک حصہ رات میں بدل جاتا ہے، یعنی کہ یہ جو اوقات کار ہیں، جیسے سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، رات لمبی ہو جاتی ہے، تو وہ دن کا کچھ حصہ ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ پاکستان میں تقریباً مغرب کی اذان ہو رہی ہے 5:45 اور گرمیوں میں جون جولائی میں عصر کی جو اذان ہوتی ہے وہ تقریباً اس ٹائم ہوتی ہے، تو یہ دن کا کچھ حصہ جو ہے وہ چلا گیا رات میں، مغرب جو ہوتی ہے وہ رات ہو جاتی ہے تو وہ رات میں چلا گیا۔ اسی طرح گرمیوں میں یہاں پہ اب فجر کی جو ہے نا سورج جو نکل رہا ہے، طلوع آفتاب جو ہے وہ ہے تقریباً فیصل آباد میں 7 بج کے میرا خیال 6 منٹ یا 7 منٹ پہ ہے، اور گرمیوں میں یہ جو ہوتا ہے سورج طلوع وہ تقریباً ہو جاتا ہے 4:45 یا 4:45 پہ، 4:50 پہ یا 5 بجے کے لگ بھگ۔ تو یہ دن کا جو حصہ، رات کا جو حصہ ہے وہ دن میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدل سکتے ہیں۔ وقت کو تبدیل کرنا
سورج کو، چاند کو ان کی مداح میں گھمانا، اس کے مرکز میں کے گرد گھومتے ہوئے ٹائم ٹیبل کو چینج کرنا، پھر موسم کا سردیوں میں انسان کی کیفیت اور طرح کی ہوتی ہے، گرمیوں میں کیفیت اور طرح کی ہوتی ہے، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ صرف اور صرف رب کائنات کے اختیار میں ہے، جو تمام کائنات کا رب ہے۔ زمین کی تاریکی ہے، سورج کے سامنے اپنے مرکز کے گرد گھوم رہی ہے، اسی طرح تاریک حصہ روشنی کے حصے میں بدل جاتا ہے اور روشن حصہ تاریکی میں بدل جاتا ہے۔ کائنات کے اندر ہونے والی یہ مسلسل حرکات بتا رہی ہیں کہ اس نظام میں بلا شبہ حکیم و دانا کا ہاتھ ہے، یہ کائنات کی گواہی ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کی صفات کو دیکھتا ہے، اپنے وجود کو دیکھتے ہیں، سورج چاند، یہ ساری نشانیاں جتنی بھی ہیں ہمارے رب کی صفات کو بیان کرتی ہیں۔ آپ کوئی چیز بھی دیکھ لیں، آپ اگر کسی روم میں بیٹھے ہیں، اس کی روم کی ڈیکوریشن دیکھ لیں، اگر یہ چیزیں مہیا نہ ہوتی، ہمارے پاس یہ ساز و سامان نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیں عقل نہ دیتا، تو ہم اپنے گھروں کو ایسے ڈیکوریٹ کر سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی، اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دیا انسان کو، تو اسی بنا پہ اس نے اپنے رہنے کی جگہ خوبصورت بنائی۔ اسی طرح اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت ہمیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں لگائی، ناک لگایا، فیس خوبصورت بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ بھی لگاتا تو کیا حرج تھا؟ ویسے ہی ہماری آنکھیں بناتے ہوئے آئی لیشز نہ لگاتا، ویسے ہی آنکھیں بنا دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت تخلیق کیا۔ اب ناک ہے، کسی کی ناک بہت تیکھی ہوتی ہے، کسی کی گول مٹول سی ہوتی ہے، کسی کا فیس تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، کسی کا گول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو خوبصورت بنایا۔ اب انسان ہے تو اس میں چینجنگ کرتا ہے، کبھی اپنے ناک کی سرجری کروا رہا ہے، کبھی آئی برو بنوا رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں دخل اندازی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسی عورتوں پہ جو آئی برو بنواتی ہیں۔ اب آپ میں سے کوئی اگر بنوا رہا ہے تو یہ سوچ لیں کہ آپ کو اور آپ اللہ تعالیٰ کی اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ جب تک آپ بنواتی رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ لعنت زدہ لوگوں میں شمار رہیں۔ تو آج سے ایسا کوئی کام کر رہی ہیں تو سچے دل سے توبہ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت زدہ لوگوں کی لسٹ سے آپ کا نام خارج ہو سکے، اور سچے دل سے اپنے رب کو منائیں۔ تولج اللیل فی النہار، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے موسموں کی تبدیلی آتی ہے، روشنی، دھوپ، سایہ، سکون، انتشار پیدا ہوتا ہے، اور رات اور دن بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت، حکمت اور اس کی رحمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، تو ہی مردہ کو زندہ کرتا ہے، یا زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ تخرج الحی من المیت، تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مردہ عناصر کی سے زندگی کو وجود میں لاتا ہے اور زندہ چیزوں سے مردہ عناصر پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کو موت کی طرف بڑھاتے ہیں اور موت سے زندگی نکالتے ہیں۔ ایک زندہ مخلوق پر جو لمحہ بھی گزرتا ہے اس کی زندگی موت کی طرف طاری کرتا رہتا ہے، اور اس زندگی کو موت کھا لیتی ہے اور پھر سے زندگی نمودار ہوتی ہے۔ مثلا مردہ جسم کے اندر موت کو دیکھنا چاہے تو ایک زندہ مخلوق کے خلیہ سیل ہیں، سیل ختم ہوتے جاتے ہیں اور اس کی جگہ جدید خلیے پیدا ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اور جو سیل مر جاتے ہیں اور دوسرے وہ اس کے اندر یعنی کہ خلل پیدا کرتے ہیں، اور جو اس کی زندگی کی علامت ہوتے ہیں، اور پھر جو ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور پورے وجود کو وہ ختم کر دیتے ہیں۔
یعنی کہ اس کا پیریڈ جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے اس کے اندر کچھ سیل اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرتا ہے جو مردہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سیل جو ہوتے ہیں وہ اپنا پروسیجر پورا کرنے کے بعد وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے، پھر اس سیل کے اندر سے ایک وجود، ایک ذرہ پیدا ہوتا ہے، ذرے کی، وہ جو سیل ہوتے ہیں ذرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور وہ دوسرے جسم میں آ جاتے ہیں، اس طرح زندگی اس کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، اور انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کوئی زندہ مخلوق تیار کر سکتا ہے۔ دیکھیں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، جو میرڈ ہے ان کو اچھے سے علم ہوگا کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے۔ دو غلیظ ترین جگہوں سے نکل کر انسان دعوے کرتا ہے کہ میں بہت بڑی ایک چیز ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجود کو پیدا کرنے سے لے کے ولادت تک، یعنی کہ اس کا پہلا ذرہ جو ماں کی رحم میں داخل ہوتا ہے اس سے لے کے پیدائش تک کے تمام معاملات انسان کے سامنے رکھے کہ تجھے میں نے ایسے پیدا کیا۔ 14 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو میں نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا، کھنکھناتی مٹی کہتے ہیں گارا، گندگی والی مٹی جو ہے اس سے پیدا کیا، اور اس کو 9 ماہ اس کی ماں کے پیٹ میں خوراک دی، اس کی حفاظت کی۔ اب یہ سوچے کہ ماں ہر چیز کھا بھی رہی ہے، سو بھی رہی ہے، جاگ بھی رہی ہے، اس کے بچے کو خوراک کون مہیا کر رہا ہے؟ اور یہ جو ناف ہے، ناف کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کو اس کی خوراک پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہماری عقل کام نہیں کرتی۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جو 4 جماعتیں پڑھ لی ہیں یا 4 کتب پڑھ کے بیٹھ گئے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بہت ہی پہنچی ہوئی شخصیت بن گئے، بہت اللہ والے بن گئے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انسان کے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے وہ صرف 3% ہے، واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے کتنا نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پڑھ کے بڑی حیرت ہوئی نا کہ اگر انسان کے پاس 3% عقل ہے اور اس 3% عقل کو اس نے اس طرح استعمال کیا ہے کہ اس نے کیا کچھ نہیں بنا لیا۔ آپ ایروپلین کو دیکھ لیں، آپ بحری جہاز کو دیکھ لیں، آپ ٹرین کو دیکھ لیں، آپ جدید ترین آلات جو ہیں، یہ لیپ ٹاپ ہے، انٹرنیٹ ہے، آپ دیکھیں انسان کی عقل ہی ہے، اور یہ عقل کس نے دی؟ اس کے رب نے۔ اب دیکھیں کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس عقل بہت کم ہوتی ہے، معمولی سی ہوتی ہے، بیچارے اپنی زندگی کو مشکل سے گزارتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہوتی، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہوتی ہے کہ ان کے سامنے کوئی ایک دفعہ کوئی کام کر لے انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے، وہ فوراً ہی پہچان جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا، اور اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ کم عقل کو عقل مند کوئی نہیں بنا سکتا، اور عقل والے کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا، کیونکہ یہ رب کی دی ہوئی وہ نعمت ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، جیسے چوزے کو انڈے سے نکالتا ہے۔ انڈا کیا ہوتا ہے؟ مردہ تو ہوتا ہے۔ انڈا جب ہم بناتے ہیں، فرائی کرتے ہیں، بوائل کرتے ہیں، کسی طریقے سے بھی استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے، تو وہ بے جان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے چوزا نکال دیتا، جاندار کو نکال دیتا۔ پرندے کے انڈے دیکھ لیں، درخت کے بیج دیکھ لیں، اور درخت کا بیج جو ہوتا ہے وہ بھی تو بے جان ہوتا ہے نا، اس سے پھر ہم پھل لیتے ہیں، ہم درخت پھلتا پھولتا ہے، حرکت کرتا ہے۔ اور کافروں سے مومنوں کو نکالتا ہے۔ سب سے بڑی بات، جو کافر ہوتے ہیں ان کی اولادیں آگے سے اتنی نیک صالح نکلتی ہیں،
جیسے پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لیں، ان کا باپ جو آزر تھا وہ پکا مشرک تھا اور آخری وقت تک مشرک رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تا قیامت کے تک وفا کا حق ادا کرنے والا پیغمبر بنا دیا۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زندہ کو مردہ کر دیتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو ہی مردہ کو زندہ نکالتا ہے، جیسے پرندے سے انڈے اور درخت کی گٹھلی اور مومن سے کافر وغیرہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ رات اور دن کا نظام اور موت اور حیات کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس سے کیا سمجھنا مطلوب ہے؟ دن اور رات کا نظام، موت اور حیات کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کو سمجھنا مطلوب ہے کہ انسانی زندگی کے لیے رہنمائی کا نظام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے ہدایت سے گمراہی کی طرف پھیر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ مجھے میرے گھر والوں کو ہدایت پہ رکھنا اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ نیک والدین کی اولاد گمراہی کی طرف نکل، اور آج جیسے دور ہمارا یہاں پہ چل رہا ہے، انٹرنیٹ پہ لڑکیاں لڑکے پاگل ہوئے پھر رہے ہیں۔ دیکھ کے دل دکھتا ہے کہ مسلمان گھرانوں کی لڑکیاں لڑکے بلکہ ماں باپ خود بھی ساتھ میں لگے ہیں، چند روپے کی خاطر، چند دنیا کی شہرت کی خاطر بھول گئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وسیع رزق دیتا ہے، جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی اس نے کمائی کی ہوتی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں بتلاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ کی تیری حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھ اور اس کو اپنے سامنے پا۔ جب تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ سے کر، جب تو مدد چاہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر۔ اور یہ بات جان لے، اگر ساری امت پہ جمع ہو کر تجھے نہ کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تجھے اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر تجھے کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا دیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2516۔ وہ نیک اور فاجر کو بے حساب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اسے ہی ہر چیز پہ اختیار ہے۔ یہاں بھی ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ اگر نیک انسان ہے تو اس کے پاس، بیچارے کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس کے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے، اور ایک دیکھو دنیا دار بندہ ہے، وہ اس قدر عیاشیوں میں ہے۔ تو ایک چھوٹی سی بات میں سمجھاؤں، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اگر آپ آزمائشوں میں گھرے ہیں، آپ کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے جس کو آپ یہ سمجھے کہ دنیا ہم نے کما لی، تو سمجھ لیں آپ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں شمار ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس مال و دولت ہو تو آپ کو دنیا میں ہی آپ کے عملوں کے جزا دے دی جائے گی۔ آپ نے جو کمایا، کسی کے ساتھ اچھا بہیو کیا، کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں دے کے آپ کا حساب کلیئر کر دے گا، بس آخرت میں کس کا کوئی حصہ نہیں۔
اور جو لوگ آخرت کے لیے کرتے ہیں ان کے لیے دنیا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے آخرت میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نیکیوں کا جو ایک سلسلہ ہے وہ آخرت کے لیے جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی انسان جب اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کو دنیا کی لذتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ صرف یہ آج نہیں تو کل میں نے جانا ہی ہے نا، چلے کوئی بات نہیں، آج تنگی ہے کل آسانیاں بھی ہوں گی۔ تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا بھی آسان فرما دیتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم رکھتے ہیں ان کے لیے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الكافرون اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقوا ويحذركم الله نفسا وان الله البصير۔ ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف میں سے کسی چیز میں سے نہیں مگر یہ کہ ان سے بچو۔ کس طرح بچنا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنانا۔ غیر مسلموں سے دوستی پر اللہ تعالیٰ نے پابندی کیوں عائد کی؟ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کافروں سے دوستی لگانے سے روکا ہے، نہ کہ ان کی محبت، نہ ان کی مدد کریں، نہ مسلمانوں کے معاملات میں ان کی مدد دی جائے۔ مومن سارے انسانوں کے ساتھ نیک اور عدل کا سلوک کرنے کا پابند ہے، اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی تفریق نہیں۔ غیر مسلم اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والوں کا اس کے دشمن سے دوستی کیسے کر سکتے ہیں؟ جب غیر مسلم سے دوستی مسلمانوں کے مفادات کی قیمت پر ہو تو ایسی دوستی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دشمن ہے مومن کا دشمن ہے، جو اللہ کا دوست ہے وہ مومن کا دوست ہے۔ غیر مسلم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ مسلمان ترقی کرے۔ آپ دیکھ رہے پاکستان ہو گیا، جتنے بھی مسلم کنٹری ہے ان کو دبایا جاتا ہے، کس وجہ سے؟ تاکہ یہ اگر اپنی معیشت میں خود کفیل ہو گئے تو کل ہمارے لیے لڑیں گے، ہمیں یہ نہ رون ڈالیں گے، کیونکہ جب مسلمان پستی کی طرف کیا ہے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے کیا ہے، اور جب وہ کافروں سے مدد طلب کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر کافروں کے ہاتھوں ہی ذلیل و خوار کرتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو کچھ ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ کافروں سے دوستی کرنے والا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم سے دوستی کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کٹ گئے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ کافروں سے دوستی اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا۔ ایمان تو اللہ تعالیٰ اور اس کے دوستوں یعنی کہ مومنون کے متعاون کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے اور اس کے دشمنوں سے جنگ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایسے شخص نہ اللہ تعالیٰ کے دین پر ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ اس کا رابطہ ہے اور نہ دوستی۔ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نور کو بچانا چاہتا ہے، ان کے اولیاء کو فتنوں سے مبتلا کرنا چاہتا ہے، تو ایسے شخص مسلمانوں کی جماعت سے نکل جاتا ہے اور کافروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانہ منہم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، ایک دوسرے کے دوست ہو، اور تم میں سے جو کوئی انہیں دوست بنائے گا یقیناً وہ انہی میں سے ہے۔ الا ان تتقوا منهم تقوا، مگر یہ کہ ان سے بچو۔ کس طرح بچنا ہے؟ کیا کفار کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ان کے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں؟ مگر یہ کہ ان سے بچو۔ کس طرح بچنا ہے؟ بچاؤ کی تدبیر کے لیے خاص طور پر مسلمان کو کسی غیر مسلم کے گروہ سے ظاہری طور پر وقتی تعلق قائم کرنے پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نیت کا خوف موجود ہے، اسے حساب دینے کا پورا احساس ہے، تو اس طرف سے پکڑ نہیں ہوگی۔ اور وہ مسلمان جو کسی کافر کی حکومت میں رہتا ہے اگر حکومت کی شر سے بچ سکتا ہے تو ظاہری طور پر دوستی کا
اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اے لوگو وہ جو ایمان لائے ہو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تم ان کے پاس دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے یقیناً انہوں نے ان کا انکار کیا ہے۔ الممتحنہ آیت نمبر 1۔ لا تجد قوما لا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، آپ ان لوگوں کے پاس نہیں پائیں گے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں، ان کے خاندان میں سے ہوں۔ سورۃ مجادلہ آیت نمبر 22۔ اگر تمہیں ان کے جان کا خطرہ ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے تزکیہ کر سکتے ہو اور ظاہری طور پر ایسا کام کر سکتے ہو جو اس کا تزکیہ ہو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صرف زبان کا اظہار کریں لیکن عمل میں ان کے ساتھ ہرگز نہ ہو، یعنی کہ اپنی جان بچانے کے لیے وقتی طور پر ان کے ہاں میں ہاں ملائی جا سکتی ہے لیکن دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ امام بخاری نے ابو درداء کا قول نقل کیا ہے کہ ہم لوگ بعض قوموں کے سامنے مصنوعی مسرحت کا اظہار کرتے حالانکہ ہمارا دل ان پر لعنت بھیجتے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا کر تم اس سے دشمنوں کے دوست نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، اس کے سوا کسی اور کی طرف نہیں جانا۔ حشر کے دن حساب و کتاب لیا جائے گا، پھر وہ تمہارے اعمال کو شمار کرے گا، ان کی جزا اور سزا دے گا، لہٰذا ایسے کام سے بچو جس کی وجہ سے سزا کے مستحق ہو جاؤ۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ 2، اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں تنبیہ فرما رہا ہے، کچھ بھی کرو یہ سوچ لو تم نے لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے۔ جیسے بچپن میں ہماری مائیں ہمیں کہا کرتے تھی نا، تم لوگ گندے کام کرو گھر چلو میں تمہیں بتاؤں گی، تو ہم اسی ٹائم ڈال جاتے تھے کہ ہائے اب مار پڑنی کر جائے، ہمارے خون جو ہوتے تھے خشک ہو جاتے تھے، ہم کہتے تھے یا اللہ ہماری ماں کو بھول جائیے بات کہ ہمیں مار پڑے گی۔ خاص طور پہ جب ہم ننیال یا ددیال جایا کرتے تھے چھٹیوں میں، تو وہاں پہ جا کے کوئی بھی شرارت ہونی تو ہماری ماں کا ایک ہی ڈائلاگ ہوتا تھا، بس اس دفعہ تم گھر چلو ایک دفعہ پھر میں تمہیں بتاؤں گی۔ تو ہم اپنی ماں سے جیسے ڈرتے تھے نا اس ٹائم، ایسے ہی اپنے رب سے ڈرتے، کیونکہ لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ وہ تنبیہ فرما رہا ہے کہ لوٹ کر تم نے میرے پاس آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں میں یہ فکر ڈال دے کہ ہم نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے کہ ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرما دے، ہمیں شرعی صدر نصیب فرمائے، ہمیں دین سے محبت کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے والا، اور ہمارے دل میں خشیت الہی اور حب الہی سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔